मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त संगारेड्डी में उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती क्लासों का अहतमाम किया गया है, उसमें शरीक हूँ। मैं भी यहाँ मौजूद था और यहाँ पर तरबियत फराहम करने के लिए हमारे जो सो प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब को मदऊ किया गया था। आपने यहाँ शिरकत की और बेहतरीन अंदाज में सहाफ़ती अक़दार क्या होते हैं, सहाफ़त में न्यूज़ को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाना चाहिए और तरीक़ाकार क्या होता है जिससे माशरे पर असर पड़ सकता है, सियासी जो सो ऐवानों को किस तरह लड़ाया जा सकता है, कुछ उन्होंने जो सो हिंट्स दिए हैं और मैं समझता हूँ इससे हमारे सहाफ़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और बिलख़ुसूस उन्होंने के मैदान में सुर्खी की अहमियत, जिसको हम हेडलाइंस कहते हैं, उसकी अहमियत को उजागर किया है। लेकिन बहुत से सवालात बाकी हैं, जहन में मेरे उठ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ऐसी बड़ी शख्सियत जो सहाफ़त से जुड़ी हुई है और जो है सो मौलाना आज़ाद जो यूनिवर्सिटी है हमारी, जो मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर जो सो बहुत ही मारूफ जो सो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उसके मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म के जो सो आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है और आपके जो सो तरबियत में रहते हुए उस काले से कई जो सो तलबा जो सो फारिग हुए और जो सो माशरे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं बाइज़्ज़त सहाफ़ी के लिए। मैं भी उनके सामने एक शागिर्द की हैसियत से ठहरा हुआ हूँ, मेरे सामने भी वो एक उस्ताद का सा मर्तबा रखते हैं। मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का रोशन टीवी से बात करने पर उनसे इज़हार तशक्कुर करते हुए उनको जो सो इस्तक़बाल करते हुए ये सवाल करूँगा कि साहब, ये जो मौजूदा दौर में सहाफ़ती जो मैदान नज़र आ रहा है उसमें आप किसी किस्म की कमी पेशी महसूस कर रहे हैं? मैं अक़दार की बात कर रहा हूँ। बेहद शुक्रिया आपका कि आप मेरा नुक्ता नज़र सुनने के लिए यहाँ पर वक्त निकाले हैं। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, आप क्यों सहाफ़त में अक़दार की पामाली या अक़दार के ज़वाल की बात कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पर अखलाक़ी ज़वाल नहीं आया है? तालीम का मैदान देखिए आप, और ख़ुद तिब का मैदान देखिए कि भाई तिब के जहाँ पर जिसको खुदा का दर्जा लोग कहते हैं कि भाई जो इलाज करने वाला है वो खुदा होता है, माई बाप होता है, उसके साथ भी वहाँ भी अखलाक़ी ज़वाल हुआ है। तो मैदान सहाफ़त में काम करने के लिए फ़रिश्तों की आसमान से कोई जमात नहीं आती। मेरे सवाल की वजह है साहब, पर मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरे सवाल की वजह है, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, वो चीज़ मेरे भी जहन में है, लेकिन कहते हैं कि चंद जो सो अफराद की तरफ से, चंद अनासिर की तरफ से तमाम जो सो शोबा जो सो मुतासिर होता है और बदनाम होता है। वो मामला हमारे साथ पेश आ रहा है। आज मुल्कीर सतह पर आप जो सो अगर मीडिया पर नज़र डालते हैं तो जो सो आज पैड मीडिया का नाम दिया जा रहा है, ज़र्द सहाफ़त का नाम दिया जा रहा है, तो ऐसे अनासिर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर पूछा था कि हमको क्या, जैसा कि कुछ पेशे मुक़द्दस हैं, कुछ पेशे बहुत ही ज़िम्मेदार हैं, जैसा पेशा तिब है, अगर कमर्शियल होता है तो इंसानी ज़िंदगियों का जो है सो बहुत ही जो सो मुश्किल मामला पेश आता है इंसानी ज़िंदगी के साथ। उसी तरह शोबे सहाफ़त अगर जो सो ज़र्द सहाफ़त शुरू कर देता है तो फिर जो सो जो आवाम को इंसाफ मिलने की वाहिद राह है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी पस मंज़र में मैंने आपसे सवाल किया था। ये देखिए, सहाफ़त इंसाफ दिलाने की कोई मशीन नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। जमहूरियत में सहाफ़त को चौथा सुतून कहा गया है। एक सहाफ़ी होने के नाते सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी ये है कि जो जमहूरियत के 3 सुतून हैं उन 3 सुतूनों पर निगरानी का काम करे। हाँ, ये सच है, उस निगरानी में, उस काम में सहाफ़त से कोताही हो रही है। लेकिन आप ये तवक्को क्यों रख रहे हैं? ये भाई समाज को सुधारना, ये तो जो समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो हमारे समाज की बुनियादी इकाई है, ख़ानदान है, वहाँ से शुरू होता है। मीडिया का काम समाज को सिर्फ आईना दिखाना है, समाज को सुधारने का बेड़ा हमने नहीं। मैं समाज सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है, जो हक़ाइक़ को बेनकाब करना है, ये हमारी कोताही माशरे पे किस तरह का असरअंदाज होती है? नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा था। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि समाज को, आप यही बात करें ना कि मीडिया बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे अंदर जो सवाल है मैं उसकी वजह चाहता हूँ। आपके सवाल पे बहस नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, सहाफ़त के तलबा को आप हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का कोई भी स्कूल उठा लीजिए जहाँ पर सहाफ़त की तालीम दी जाती है, हम उसूली सहाफ़त सिखाते हैं। हालांकि बुराई, हज़ार बुराइयां हो गई हैं मीडिया के मैदान में, सहाफ़त के मैदान में, पेड मीडिया हो गया है, तरह तरह के जो सो मसाइल आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम
بطور استاد، بطور ٹیچر، بطور طالب علم، بطور ریسرچ اسکالر طالب علم کو اصولی اور مثالی صحافت کیا ہوتی ہے وہی سکھاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے والے بڑی انگلیوں پر تعداد ان کی گنی جا سکتی ہے۔ یہ تشویش کی بات ہے۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اچھا اور لازم بات ہے، سارا جسم اچھا رہتا ہے لیکن زخم جہاں رہتا ہے جسم میں نا، ہم اسی کی بات کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بہت ساری اچھائیاں رہتی، برائی کی بات ہوتی۔ اور آپ جس میڈیا کی خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں اور آج کل جس پس منظر میں آپ بات کر رہے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے، لیکن پرنٹ میڈیا کو بھی اس سے کوئی چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کا سب نوٹ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آگے ہوگا کیا۔ میڈیا میں لوگ کام کرتے ہیں یا خبریں پہنچانے کا کام ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ اب عوام جان رہی ہے، عوام جاگ رہی ہے، اور بہت جلد یہ لوگ جو آج جو سو میڈیا کا کھیل بنا کر رکھ دی ہے، یہی کل کے دن جو سو عوام کے ہاتھوں جوتے کھائیں گے۔ ایسے میں کچھ صحافی ہیں جو مختلف ادارہ جات میں کام کرتے ہیں، ان پر دباؤ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو چاہتے ہیں ہماری پسند کا کام کرو، لیکن وہ صحافی کا ضمیر یا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن اس کی مجبوریاں اپنے ہیں، جس کو معاشی مجبوریاں بھی کہا جا سکتا ہے یا اور دیگر مجبوریاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ادارے سے جڑا ہوا ہے، اپنے ضمیر کو توڑتا ہوا، ضمیر کے جو سو خلاف جو سو جاتے ہوئے وہ کام کرتا ہے۔ تو ایسے صحافیوں کو جو سو کیا کام کرتے رہنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر بغاوت کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحافت کو آپ یہ مقدس کتابوں میں پڑھنے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحافی یہ ایک پروفیشن ہے، تو یہاں پر تربیت یافتہ صحافیوں کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اگر ہم مسلم کمیونٹی کے پس منظر میں بات کریں جو اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے، تو ہم ہمارے ٹیلنٹ کو، ہمارا جو کریم ہے، ہمارا جو ذہین بچہ ہے، اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کسی بچے سے بہت اہم نکتہ ہے، ناظرین غور فرمائیے اس پہ۔ اور جب آپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کریں گے آپ، ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، تو بچہ کہتا ہے میں غریبوں کی سیوا کروں گا۔ مجھے آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ملا جو بولے کہ بھئی میں ڈاکٹر اس لیے بنا ہوں میں غریبوں کی سیوا کرنے کے لیے۔ ہم ہمارے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ وہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے تجربے کے بنیاد پر ہمارے بڑوں نے محسوس کیا کہ اگر ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا تو اچھا کمائے گا، لیکن ہم اس کو اچھا کمانا نہیں سکھاتے، بلکہ وہ کیا بولتا ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا تو میں غریبوں کی سیوا کروں گا۔ آپ کو کوئی آج تک ڈاکٹر ملا؟ میں نے MBBS MD کی ڈگری اس لیے کی کہ میں غریبوں کی سیوا کروں گا۔ تو ہم یہ دوغلی زندگی جی رہے ہیں، دوہرا معیار ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں اگر جو کوئی آج شکایت کرتا ہے میڈیا کی، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس کا جو ٹیلنٹ ہے، جو ذہین آدمی ہے، اس کو بھیجے۔ یہ میڈیا جو ہے دماغوں کا کام ہے، اور جو بہترین اور چست دماغ ہوتے ہیں وہی اس جنگ میں جیت سکتے ہیں۔ آپ کے پاس تھکے ہارے سپاہی ہیں، آپ کیسے یہ جنگ جیت سکتے؟ کیا آپ نے یہاں پر تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، ہم زیادہ تر ایسے صحافیوں سے ہماری ملاقات ہوتی، تلاش معاش میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے یہاں پر پہنچ گئی۔ کون سا ایسا آج بچہ ہے جو ہمارے سماج میں ملتا ہے بولتا ہے میں بڑے ہو کر جو سو صحافی بنوں گا؟ کوئی بنتا ہی نہیں۔ جب وہ ڈاکٹر انجینئر MBA نہیں کر لیا، کچھ نہیں کر لیا، تو بس وہ آ گیا میڈیا میں۔ تو ہم نے آپ جس مقدس پیشے کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے تقدس کو کبھی سمجھا ہے کہ یہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، جہاں پر ہم بطور واچ ڈاگ ہمیں عاملہ پر، عدلیہ پر اور مقننہ پر نگرانی کا کام کرنا ہے؟ ارے ہمارا صحافی تو چاہتا ہے کہاں سے وہ پی کا جو وہ ہو گیا ہے، پولیٹیشین، پولیس اور پریس، ان سے ہم تعلقات بنانے کے لیے میڈیا میں آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم ویسے لوگوں کو تیار کیے ہیں جو اس مقدس پیشے کی اہمیت کو سمجھے؟ ان سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو یہاں پر اتفاقی طور پر جو لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں ان کو صحافی مان رہے ہیں۔ اگر یہ مقدس پیشہ ہے تو کیا ہم نے ان لوگوں کو وہ تقدس بھی سکھایا ہے کہ بھئی تم کتنے بڑے کام کے لیے یہاں پر چنے گئے یا بھیجے گئے؟ تو میرے حساب سے حقیقت پر جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حقیقت پسندانہ طور پر اپنا بھی تجزیہ کرنا ہے اور مسئلے کا جائزہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی انتہائی اہم باتیں جو سامنے آ رہی ہے یہاں پر۔ میں نے اکثر سنا ہے، خود مجھ سے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کے شعبے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحافت کرتے ہیں۔ تو بہت ہی مدلل جواب آپ نے دیا ہے مصطفیٰ علی سروری صاحب نے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک استاد واقعی استاد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شعبے میں اس طرح کا افراد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہی ویسے ہوتے ہیں، بس سرپھیرے بھی ہوتے ہیں جو کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ تو اسی طرح کے جو سو سرپھیروں کی جو سو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ کہ آپ اس کو جو سو سپورٹ کریں، مدد کریں اور آگے بڑھائیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا حوصلہ پا کر، آپ کی تائید پا کر یہ صحافی کھل کے کام کر سکے۔ اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو اس میں کمزوری آپ کی ہے، آپ کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے وہ پست حوصلہ ہوتا ہے۔ یہی بات مصطفیٰ علی سروری صاحب کے طرف سے جو سو ہمارے پاس آئی ہے۔ میں ان سے پھر یہ سوال کروں گا کہ ہمارے صحافیوں کو جو کہ
میں بقول دنیا داروں کے سر پھیرے قسم کے جو صحافی ہے، تو ان لوگوں کو جو کبھی مشکلات کا سامنا آیا تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ آپ کا مشورہ کیا؟ اگر انہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے تو برابر اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہے، ساتھ میں اس ذات پر بھروسہ کرنا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ہم عبد الرزاق تو بن گئے لیکن رزاق کو بھلا دیا۔ جب ہم رزاق کو بھلاتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اگر ایماندارانہ صحافت کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ اگر تم مسلمان ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور یہ پوچھو کیا تم عبد الرزاق ہو؟ رزاق کے بندے نہیں ہو، نام تو اپنا عبد الرزاق رکھ لیا ہے لیکن رزاق کو تم نے بھلا دیا، اسی لیے تمہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں اگر ایمانداری کی صحافت کروں گا تو پھر میری نوکری چلی جائے گی۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہی بات دوسرے پیرائے میں کہی تھی، اب میں آپ سے راز کرتا ہوں، جیسا کہ اب حکومتیں ہیں یا کوئی صاحب رسوخ الیکٹڈ پرسن ہے، جب اس کے موافق میں اگر کوئی صحافی نہیں جاتا تو وہ اپنی ہر طاقت استعمال کرتا ہے اس صحافی کو ہراس کرنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ یہ صحافی کو بچاؤ کا کوئی راستہ ہے جمہوریت کے اندر، کوئی ایسا راستہ جہاں سیاسی اثر رسوخ کام نہ کرے؟ دیکھیے آپ کے پاس بہت سارے ٹول آ گئے، کوئی آپ کے پاس اپنا دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے، آپ اپنے ٹیلی فون میں اس کی ٹیپنگ کیجئے۔ ارے آپ کو تو اب ٹی وی کے کیمرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ فیس بک پر لائیو چلے جائیے اور جو کوئی آپ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھے گی۔ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، آپ کو انتظار کرنا نہیں ہے کہ کوئی دباؤ سے مراد راست صحافی پہ دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس کے ادارے پہ دباؤ ڈال کے نکالا جا رہا ہے۔ آپ ہر چیز کو آپ کے پاس آج کل ریکارڈ کرنے کی کون سی تکنیک نہیں ہے، آپ کے پاس اگر چاہ ہے تو یقیناً آپ کو راستہ نکلے گا ان مشکلات کا آپ کیسے سامنا کریں۔ اور ایک یاد رکھیے گا، یہ طالب علموں کے لیے یہ مشکلات نہیں ہے، پہلے آپ کو اس میدان میں آ کر اپنے لیے جگہ بنانا ہے، اس کے بعد دھار کے مخالف تیرنا ہے۔ آپ جو سوالات اٹھا رہے ہیں، بہت سارے طلبہ یہ سوالات اٹھاتے ہیں بہت مشکل ہے، ایسا جانا پڑتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں پہلے اس پانی میں اترو تو صحیح، تیرنا سیکھو تو صحیح، جب تیرنا سیکھنا آ جائے گا تو دھار کے مخالف بھی جائیں گے۔ آپ کو تیرنا آتا ہے تو دھار چاہے لاکھ مخالف ہو، آپ تیر کر اس پہ نکل سکتے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہم نے تمام صحافیوں کے لیے جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب سے کی ہے، تو میں ان سے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صحافی ہے، ہمارا چینل الحمدللہ تلنگانہ سطح پر دیکھا جا رہا ہے، تو جہاں تک تلنگانہ لیول کے صحافی ہے ان کے لیے آپ کو کچھ میسیج دینا ہے کہ وہ کس طرح کام کرے، تو میسیج دیکھیے میرے حساب سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہیے گا۔ یہ حالات کا رونا یا حالات کا سامنا کرنا دوسری چیز ہے، آپ مسلسل دیکھیے، آپ جب تک اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہیں گے نا، آپ جو چیلنجز ہے اس چیز کو سمجھیے گا۔ یہ جب آپ نے طے کر لیا ہے، ہاتھ میں آپ کو مائک پکڑنا ہے، کیمرے کے پیچھے ٹھہرنا ہے، تو آپ طے کر لیجیے کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر آگے آپ کو کیسے بڑھنا ہے وہ راستہ پہ آپ کو ڈھونڈ نکالنا ہے، اور آگے کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ طے کریں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ کیسے میں اس فیلڈ میں آگے بڑھوں۔ آپ نے کیا نئی چیز سیکھی؟ کتنے ایسے صحافی ہیں جو روزانہ اس بات کا احساس لیتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے اپنے پروفیشن میں کن مسائل کا سامنا کیا، اور ان مسائل سے باہر نکلنے کے لیے ہمارے سامنے کیا دو راستے ہیں۔ میں دو راستوں کی بات کروں، ایک وہ راستہ جو آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ سچ والا راستہ ہے، اور دوسرا وہ راستہ جس پہ چل کر آپ آسانی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کبھی گھر پر جا کر اس طرح کا ہوم ورک کرتے ہیں؟ نہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ صحافت بچوں کا کھیل نہیں، صحافت صرف ہاتھ میں مائک پکڑنے کا نام نہیں، صحافت صرف ہاتھ میں کیمرہ لے کے پھرنے کا نام۔ یہ دیکھیے جمہوریت کے جو 3 ستون ہیں نا، اس کے بعد یہ چوتھے ستون کا کام ہے، اور اس چیز کو سمجھیے گا، یہ بہت بڑے اس کے ذریعے سے کام کیے جا سکتے ہیں، اور ہاں یقیناً اس میں آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو یہاں پر کمانے کے بھی بے شمار مواقع ہیں۔ ہمارے پاس اردو یونیورسٹی میں کورس کی تکمیل کے بعد پلیسمنٹ کے میں آپ کو بے انتہا شاندار ریکارڈ ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے سفر بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں موقع سے فائدہ اٹھایا ہوں، بڑی شخصیت سے انٹرویو لیا ہوں، میں نہ صرف یہ کہ صحافیوں کا بلکہ ہمارے سامعین کا بھی فائدہ ہو۔ میں مصطفیٰ علی سروری صاحب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہم کو موقع دیا۔ روشن ٹی وی کی جانب سے آپ سے بہت زیادہ اظہار تشکر کیا جاتا ہے۔